मैं पास्टर फवाद उर्दू सहार चर्च को अपने तमाम साइमीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस खूबसूरत मौका के लिए। खुदा ने हमें जिंदगी की ज़मीन पर कायम रखा ताकि हम एक दफ़ा फिर वहाँ मिलकर खुदा उनके कलाम में और उसकी पहचान में आगे बढ़ सकें। आमीन। अज़ीज़, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने मुकाशवा की किताब पर एक तालीमी सिलसिला शुरू कर रखा है और हमने अपने पिछले लेक्चर में मुकाशवा की किताब दूसरा बाब और दूसरे बाब में लिखे गए दूसरे खत यानी कि स्मरना की कलीसिया के नाम जो खत लिखा गया उससे मुतल्लिक़ चंद एक बातों पर गौर किया। मैं चाहता हूं कि जहां से हमने अपना सिलसिला कलाम छोड़ा था वहीं से फिर उसका आगाज करें। आज हम फिर खुदा उनके फजल से तीसरी कलीसिया यानी पुरगमन की कलीसिया को लिखे गए खत पे गौर करेंगे, मतलब 12 आयत से लेकर 17 आयत तक खुदा उनके कलाम में लिखा है। और पुरगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास दो धारी तेज तलवार है वो फरमाता है। इससे पहले कि हम परगमन की कलीसिया को लिखे गए इस खत और इस खत में दर्ज इन बातों पर गौर करें, याद रखिएगा कि कलीसियाओं के ये नाम महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि बाइबल के अंदर इनके खासे गहरे मतलब है। परगमन का मतलब ही शादी है, मतलब ये एक ऐसी कलीसिया थी जिसने दुनिया से शादी कर ली थी, दुनियावी निजाम दुनियावी तालीम से शादी कर ली थी। और ये कलीसिया उस कलीसिया की तस्वीर है जो हमें देखने को मिलती है। अगर हम थोड़ा सा तारीख में पीछे जाएं तो कॉन्स्टेंटाइन बादशाह के दौर में जब वो बादशाह अपने बुत प्रस्त मजहब को छोड़कर दीन मसीहत की तरफ आया, तो चूंकि जब उसने अपना मजहब चेंज कर लिया तो अपने साथ साथ बथेरी रस्में, बथेरे त्यौहार और अपना कल्चर साथ लेके आया। और जब हुकूमत और मजहब एक हो गए तो हमें वो तस्वीर नजर आती है कि जब कलीसिया ने दुनिया के साथ, दुनियावी निजाम के साथ, दुनियावी तौर तरीकों के साथ शादी कर ली। हम जब पुरगमन की कलीसिया को लिखे गए इस खत पे गौर करते हैं तो चंद एक बातें बड़ी काबिले गौर है। ये पुरगमन का शहर स्मरना के शुमाल में था और बहरा रोम से कोई 20 मील के फासले पर था। पुरगमन का शहर इफिसस और स्मरना की तरह तजारती एतबार से तो शायद इतनी अहमियत का हामिल नहीं था, हाँ मगर मजहबी और तालीमी एतबार से खासी अहमियत रखता था। यहाँ पर कई तालीमी दर्सगाहें थी, लाइब्रेरीज थी, यूनिवर्सिटीज थी और खास तौर पर यहाँ पर साइंस और बायोलॉजी की स्टडी बड़ी अहमियत रखती थी। तलबा दूर दराज से आते थे यहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटीज में स्टडीज के लिए। उस दौर में कोई 2 लाख के करीब किताबें लाइब्रेरी में मौजूद थी और तारीख इस बात की शाहिद है कि एंथनी ने वो किताबें बतौर इनाम मिस्र की मलका क्लोपेट्रा को भेज दी। हम जब इस शहर की तारीख पर गौर करते हैं तो यहाँ पर जिस देवता की प्रस्तुति की जाती थी, एस्क्लोपियस देवता, जिसे शिफा का देवता तस्वर किया जाता था और उसका मंदिर बड़ी ही शान और शौकत के साथ तामीर किया हुआ था। उसके मंदिर में वस्त में एक चबूतरा था जिसके ऊपर फूलों की माला रखी जाती है और उस फूलों की माला के बीचों बीच एक सांप का मुजस्मा था और सांप के मुजस्मे की प्रस्तुति की जाती थी। पुरगमन शहर के अंदर एस्क्लोपियस देवता के मंदिर के अलावा ज़ूइस देवता का मंदिर भी था और ज़ूइस देवता वो देवता है जिसने कई शहरों, कई मुल्कों के अंदर अपने तसल्लुत, अपने जोर को कायम रखा हुआ था, क्योंकि इसके मंदिर जगह जगह शहरों में मौजूद थे और इसके प्रस्तुत करने वाले, इसके पैरोकार हजारों लाखों की तादाद में थे। वैसे ही पुरगमन के शहर के अंदर भी हमें ना सिर्फ एस्क्लोपियस देवता का मंदिर मिलता है बल्कि ज़ूइस देवता का मंदिर भी मिलता है। और शायद यही वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह जब पुरगमन की कलीसिया को खत लिखते हैं तो इस बात का जिक्र करते हैं कि ये कलीसिया शैतान की तख्तगाह में वाक़या है। ये ऐसे मुकाम पर है, ऐसी जगह पर है जहां पर शैतान की तख्तगाह है, जहां पर उसका तख्त लगा हुआ है, जहां से वो ऑपरेट करता है। हम जब 13वीं आयत की तरफ 12वीं आयत पे गौर करते हैं और यहां लिखा है जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है वो फरमाता है। इस खत का टाइटल हर कलीसिया को लिखे गए खत का एक टाइटल है
اور ہر ٹائٹل کے پیچھے ایک مقصد ہے، کیونکہ ہر ٹائٹل دوسری کلیسیا کو لکھے گئے ٹائٹل سے مختلف ہے، منفرد ہے، لیکن ہر ایک ٹائٹل کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ ابھی یہاں پر جب پرگمن کی کلیسیا کو خط لکھا جا رہا ہے تو اس کے ٹائٹل کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ وہ جس کے ہاتھ میں دو دھاری تلوار ہے، مطلب جناب مسیح کو یہاں پر ایک ایسے شخص کی مانند پیش کیا گیا جس کے ہاتھ میں ایک ایسی تلوار ہے جو دو دھاری ہے، اور یہ دو دھاری تلوار کلام خدا ہے۔ چونکہ پرگمن کی کلیسیا نے دنیا کی تعلیم کو اور غلط تعلیم اور جھوٹی تعلیم کو ویلکم کیا، اس کو ایکسپٹ کیا، قبول کر لیا تھا، اس لیے بڑا ضروری تھا کہ کسی ایسے اعلیٰ کار کا استعمال کیا جائے جو ان کی غلط جھوٹی تعلیم کو پرکھ سکے۔ اس لیے جب پرگمن کی کلیسیا کو خط بھیجا گیا تو اس خط کا ٹائٹل ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ یہ فرماتا ہے، میں تو یہ جانتا ہوں، 13 آیت سے ہم دیکھیں گے کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت کرتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا۔ ہم جب 13ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو یہاں 13ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح پرگمن کی کلیسیا کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ جب جس چرچ کا کوئی کام قابل تعریف نظر آتا تھا جناب مسیح نے ہمیشہ ان کی تعریف کی، اور یہاں پر پرگمن کی کلیسیا کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اگرچہ تو جس لوکیشن پر قائم ہے وہ شیطان کی تختگاہ ہے، ابلیس وہاں سے آپریٹ کرتا ہے، اور وہاں پر سٹیبل رہنا، قائم رہنا اٹس ویری ٹف، لیکن تو اس کے باوجود میرے نام پر وہاں پر قائم ہے۔ اور اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح ایک حوالہ بھی دیتے ہیں ایک شخص کا جس کا نام انتپاس ہے۔ حقیقت تو ہم یہ نہیں جانتے کیونکہ تاریخ انتپاس کے بارے میں ہمیں زیادہ نہیں بتاتی، لیکن بائبل چونکہ یہ بتاتی ہے کہ وہ شہید تھا جو خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر شہید ہو گیا۔ ہم جب ایک تاریخ دان ٹیٹولین کی تحریروں کو پڑھتے ہیں تو ٹیٹولین پرگمن کے چرچ کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس چرچ کا ایک ممبر تھا جس کا نام انتپاس تھا، اور جس کو سخت سزا یہ دی گئی کہ ایک پیتل کے بیل کے اندر اس کو باندھ کے ڈال دیا گیا، کیونکہ یہ پیتل کا بیل جو تیار کیا گیا تھا یہ اندر سے خالی تھا، اور اس شخص کو جس کا نام انتپاس تھا اس کو باندھا گیا اور باندھ کے اس بیل کے اندر گھسا دیا گیا، اور پھر اس پیتل کے بیل کو آگ کے اوپر کھڑا کر دیا گیا۔ جیسے جیسے آگ جلتی جا رہی تھی وہ پیتل کا بیل جو تھا وہ گرم ہوتا جا رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ گرم ہوتا جا رہا تھا انتپاس جو اس بیل کے اندر تھا وہ جلتا جا رہا تھا اور پگھلتا جا رہا تھا۔ یہ دردناک اور اذیتناک موت اس شخص کو نصیب ہوئی، مثلا اس نے یسوع مسیح کے نام کا انکار نہ کیا بلکہ جامِ شہادت نوش فرمایا۔ انتپاس انگلش میں دیکھیں تو اینٹیپس، اینٹی کا مطلب خلاف اور پاس کا مطلب سب کے، اینٹیپاس کا نام ہی اس بات کی شہادت ہے کہ وہ شخص پرگمن شہر کی تمام ابلیسی قوتوں کے خلاف جہالت جنگ میں تھا، اور اس شخص نے جامع شہادت نوش فرمایا لیکن جناب مسیح کا انکار نہ کیا، اور خداوند یسوع مسیح 13ویں آیت کے اندر اس چرچ کی تعریف کرتے ہیں کہ اگرچہ اس چرچ کے کچھ لوگوں نے سخت آزمائش کا سامنا کیا، شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود یہ چرچ میرے نام پر کھڑا ہے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی۔ ساتھ ہی ہم 15ویں آیت بھی پڑھیں گے، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانی کھائیں اور حرام کاری کریں، چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نیکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ یہ 14 اور 15ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح پرگمن کی کلیسیا سے شکایت کرتے ہیں۔ 13ویں آیت کے اندر جناب مسیح نے تعریف اس بات کی کہ یہ چرچ جو تھا یہ وفادار تھا، اگرچہ اس چرچ کے کچھ لوگ مسیح کے نام کی خاطر شہید ہو گئے، کیونکہ روم جہاں پر کیسر کی الوہیت کا سکہ بنانے کے لیے بھرپور کوششوں میں تھا، وہاں پر مسیحی لوگ
کیسر کی الوہیت کا انکار کرتے اور اس بات کا دلیری سے اقرار کرتے تھے کہ کیسر خدا نہیں بلکہ یسوع مسیح خدا ہے، اور یہی وہ وجہ تھی جس کے سبب سے مسیحی لوگ جگہ جگہ تکلیفوں اور ایذا رسائی کا سامنا کرتے تھے، اور یہی ایک سبب تھا جس کی وجہ سے شاید انتپاس بھی ایک اذیتناک موت میں سے گزرا، جام شہادت اس شخص نے نوش فرما لیا۔ اس چرچ کی تعریف سنتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ چرچ وفادار ہے اور اس میں اور کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود خداوند یہ کہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے، اور وہ شکایت یہ تھی کہ یہ چرچ اگرچہ مسیح کے ساتھ تھا، یہ چرچ اگرچہ وفادار تھا، لیکن اس کے باوجود اس چرچ کی تعلیم کے اندر بگاڑ آ چکا تھا۔ اس چرچ نے دنیا کے ساتھ شادی کر لی تھی، دنیاوی نظام کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اب اس چرچ کے اندر جو کہ مسیح کے نام پر قائم تھا، دنیاوی طور طریقے اور دنیاوی تعلیمات بھی شامل ہو چکی تھی، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح حوالہ دیتے ہیں کہ بعض لوگ بلعام کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ بلعام کی تعلیم کیسی تھی؟ جب ہم گنتی کی کتاب 22واں باب اور پھر 24-25 باب تک دیکھتے ہیں تو بلعام کو ہائر کیا گیا کہ بنی اسرائیل قوم پر آ کے لعنت کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بلعام اس کام میں ناکام رہا، کامیاب نہ ہو سکا، تو اس نے بلق کو یہ مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل قوم کو غیر قوموں کے ساتھ گھلنے ملنے دیا جائے۔ جب وہ غیر قوموں میں شادیاں کریں گے، ان کے مذاہب، ان کے طور طریقوں کو اپنائیں گے، ان کی عیدوں، ان کے تہواروں میں شامل ہوں گے، ان کی قربانیوں میں شامل ہوں گے، تو خداوند ناراض ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ بنی اسرائیل قوم نے جب غیر قوموں سے شادیاں کی، حرام کاری کی، ان کی عیدوں، ان کے تہواروں میں سیلیبریشن شروع کر دی، ان کے نظام، ان کے سسٹمز، ان کے طور طریقے، ان کے عقیدوں کو اپنانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی اپنی تعلیمات میں بگاڑ آ گیا، بہت کچھ مکس اپ ہو گیا، اور خداوند ان کے اس کام سے ناراض تھا، کیونکہ خداوند نہیں چاہتا تھا کہ خداوند کے لوگ غیر قوموں کے تہواروں، مذہبوں اور عیدوں میں شامل ہو اور ان کی قربان گاہ کے شریک ہو، اور ان کے دسترخوان پر سجے ہوئے ان کھانوں میں شریک ہو، ان قربانی کے کھانوں، قربانی کے گوشت میں شامل ہو۔ لیکن جب بنی اسرائیل قوم نے اس طرح کے کام شروع کر دیے تو خداوند کا غضب نازل ہوا، اور یہاں پرگمن کی کلیسیا کا بھی یہی پرابلم تھا۔ یہ خداوند کے ساتھ تھے، خداوند کے نام پر قائم تھے، لیکن ان کی تعلیم میں بگاڑ آ گیا، کیونکہ پرگمن کی کلیسیا سوشلزم ہوتے ہوتے خداوند سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے دوسرے مذاہب، غیر اقوام کے ساتھ گھلنا ملنا شروع کر دیا، غیر قوموں کے ساتھ شادیاں کرنی شروع کر دی، ان کے طور طریقے اپنانے شروع کر دیے، ان کو ویلکم کرنا شروع کر دیا، ان کے رسم و رواج کو ویلکم کرنا شروع کر دیا، ان کی عیدوں، ان کے تہواروں میں، ان کے قربان گاہوں کے شریک ہونا شروع ہو گئے، اور ان کی محفلوں میں، ان کے دسترخوان پر سجے قربانی کے ان کھانوں میں شامل ہونا شروع ہو گئے، اور خداوند کو پرگمن کی کلیسیا کا یہ کام نہایت ناپسند تھا۔ اس لیے جب خداوند اس چرچ سے شکایت کرتا ہے تو خداوند یاد دلاتا ہے کہ اس چرچ میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہی کام کیے جیسے بلعام نے بنی اسرائیل قوم کو ورگلانے کے لیے ان سے کام کروائے۔ مطلب یہ چرچ بھی بلعام کی تعلیم پر چل پڑا ہے، انہوں نے بھی اپنی تعلیم کے اندر بگاڑ پیدا کر لیا، اپنے عقیدوں کے اندر بگاڑ پیدا کر لیا۔ اور دوسری بات، کچھ لوگ بلعام کی تعلیم مطلب حرام کاری، غیر قوموں میں شادیاں اور ان کے مذاہب اور ان کے مذبح گاہ، ان کے قربان گاہ میں شریک ہونے جیسے کاموں میں ملوث تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نیکلیوں کی تعلیم کے پیروکار تھے۔ یہ نیکلیوں کون تھے؟ ہم نے جب افسس کی کلیسیا کو لکھے گئے خط پہ غور کیا تو وہاں پر بھی نیکلیوں کا ذکر آیا۔ مطلب یہ ایک ایسا گروپ تھا جو افسس کی کلیسیا میں بھی اپنا وجود رکھتا تھا، لیکن افسس کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ افسس کے لوگ، افسس کا چرچ نیکلیوں کی تعلیم اور ان کے کاموں سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات کہ جہاں پر افسس کے چرچ کے لوگ نیکلیوں کے کاموں اور نیکلیوں کی تعلیم سے نفرت کرتے تھے، وہاں پرگمن کی کلیسیا نے ان کی تعلیم کو ویلکم کر لیا۔ And that was the problem.
نیکلیو ایک ایسا گروپ تھا، یہ وہ لوگ تھے جو ایک عجیب طرز کا کہانتی نظام بنانے کے خواہش مند تھے، اور یہ جناب مسیح کی الوہیت کا انکار کرتے تھے۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ اس چرچ کے لوگ جو ہیں وہ بلعام کی تعلیم اور نیکلیوں کی تعلیم کے پیروکار ہوتے جا رہے ہیں۔ 16ویں آیت میں دیکھیے، پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ پرگمن کی کلیسیا کو یہاں پر وارننگ دی جا رہی ہے، توبہ کر، کیونکہ تیرے جو کام ہے صرف معافی نہیں چاہیے، تجھے توبہ کی ضرورت ہے۔ ارے تجھے توبہ کرنی ہوگی، کنفیس کرنا ہوگا، اپنی غلطی کا اقرار کرنا ہوگا، خدا کے آگے جھکنا پڑے گا۔ اگر توبہ نہیں کرے گا تو کام کیا کرے گا؟ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے میں جلد آ کر، یہاں پر جب لفظ جلد آ کر استعمال ہو رہا ہے تو یاد رکھیے یہاں پر جلد آنے سے مراد خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد نہیں، بلکہ یہاں پر جلد آنے سے مراد خداوند یسوع مسیح کی عدالت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ خداوند یسوع مسیح زیادہ دیر تک اس چرچ میں غلط تعلیم اور غلط نظام کو انٹروڈیوس کرانے والے لوگوں کو برداشت نہیں کرے گا، بلکہ وہ جلد ان کی عدالت کرے گا اور ان کو اس جماعت کے بیچ سے نکال پھینکے گا۔ کہتا میں جلد آ کر ان سے لڑوں گا اور اپنے منہ کی تلوار سے لڑوں گا۔ یہ منہ کی تلوار خداوند کا کلام ہے۔ ہم جب یوحنا کی انجیل اور اس کے بعد میں باپ پہ غور کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس روز خدا کا کلام ان کو مجرم ٹھہرائے گا۔ یہ خداوند کا کلام ہی ہے جو ججمنٹ کر سکتا ہے، اور یہاں پر خداوند کے منہ کی تلوار یہ خداوند کا کلام ہے جو دو دھاری تیز تلوار ہے، اور یہ خداوند کا کلام ہی ان کو غلط ثابت کرے گا اور مجرم ٹھہرائے گا۔ 17ویں آیت، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو بات بار بار کی جائے، بار بار دہرائی جائے، اس کا مطلب کہ وہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے اور وہ بات بڑے غور کرنے کے لائق ہے۔ اگر بار بار اس کو ریپیٹ کیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نقطے پر، اس بات پر توجہ دی جائے، غور کیا جائے، کیونکہ سب کام تو رکھتے ہیں لیکن سب سنتے نہیں۔ تو وہ جو روحانی کام رکھتے ہیں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یہاں 17ویں آیت کے اگلے حصے پہ غور کیجئے، جو غالب آئے میں اس کو پوشیدہ من میں سے دوں گا، اور اگلی بات، اور ایک سفید پتھر دوں گا اور اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پر پرگمن کی کلیسیا کے ساتھ دو وعدے کیے گئے ہیں، مطلب اس کو دو گفٹس ملیں گے۔ پہلا گفٹ تو یہ، جو غالب آئے گا اس کو پوشیدہ من میں سے دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل قوم جب بیابان میں تھی تو آسمان سے خداوند نے من برسایا، اور موسیٰ نے اس من کو مرتبان میں یادگاری کے طور پر رکھا اور اس مرتبان کو عہد کے صندوق میں رکھ دیا۔ جب تک تو بنی اسرائیل قوم بیابان میں تھی آسمان سے من نازل ہوتا رہا اور ان کی ضرورت پوری ہوتی رہی، لیکن جب یہ وعدے کی سرزمین میں پہنچے تو آسمان سے من کا اترنا بند ہو گیا۔ اس وقت مرتبان کے اندر کچھ من بطور یادگاری تھا، اور وہ مرتبان عہد کے صندوق میں تھا، اور عہد کا صندوق جو کہ پاک ترین مقام میں تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ہیکل سلیمانی کو گرا دیا گیا، حملہ ہوا دشمن کا اور اس ہیکل کو توڑ دیا گیا، تو اس وقت یرمیا نبی نے اس مرتبان کو کوہ سینا میں کہیں چھپا رکھا ہے۔ ابھی یہودیوں کے نزدیک یہ من پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اور اس من میں سے کھانا ان کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے مسیحا کی حضوری میں لطف اندوز ہونا۔ تو یہاں پر وہ جو اپنے آپ کو باز رکھے گا، پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا، اس کو اس پوشیدہ من میں سے کھانے کو دیا جائے گا۔ ارے وہ جو غالب آئے گا، وہ جو اپنے آپ کو حرام کاری سے بچائے رکھے گا، وہ جو اپنے آپ کو غیر اقوام کی قربان گاہ سے بچائے رکھے گا، ان کے قربانی والے کھانوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا، ایماندار ہوتے ہوئے ایک پرہیزگار کی زندگی گزارے گا، وہ شخص جو ہے اس لائق ٹھہرے گا کہ اس کو پوشیدہ من میں سے کھانے کو دیا جائے۔ دوسرا وعدہ، اس کو ایک سفید پتھر دیا جائے گا
جس پر اس کا نام لکھا ہوگا، اور یہ نام ایک نیا نام ہوگا۔ پرانے عہد نامے میں کاہن کا جو لباس ہوا کرتا تھا، سینے کے اوپر کاہن سینہ بند پہنتا تھا، اور اس سینہ بند کے اوپر 12 پتھر جڑے ہوئے تھے۔ ہر ایک پتھر بنی اسرائیل کے ہر ایک قبیلے کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس سینے بند کے پیچھے تہ ہوتی تھی کپڑے کی، اور اس کپڑے کی تہ میں 2 پتھر ہوتے تھے، ایک کالا پتھر جسے تومین کہتے تھے، اور ایک سفید پتھر جسے یورین کہتے تھے۔ سفید پتھر اس بات کی نشانی تھی کہ جس کے نام پر سفید پتھر نکلا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، اور اگر کالا پتھر نکلا ہے تو وہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ شخص جو ہے گلٹی ہے۔ مطلب یہ کالا اور سفید پتھر خداوند کی رضا، خداوند کی مرضی جاننے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، اور یہاں پر غالب آنے والے کو سفید پتھر دیا جا رہا ہے۔ مطلب ہر وہ ایماندار جو اپنی زمینی زندگی میں ہر طرح کے حالات اور مشکلات کا سامنا کرتے کرتے جب غالب آئے گا تو اس شخص کو یہ سفید پتھر بطور انعام دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو مسیح یسوع میں ہے اور ان پہ سزا کا حکم نہیں ہے۔ زمانہ قدیم میں یہ سفید پتھر چند ایک اور موقعوں پہ بھی دیے جاتے تھے۔ جب ہم رومن ورلڈ کی سٹڈی کرتے ہیں، جب روم کی سلطنت تھی، روم اقتدار میں تھا، تو رومن ورلڈ کے اندر اس سفید پتھر کی بعض موقعوں پہ بڑی اہمیت تھی۔ مثال کے طور پہ کھیل کے میدان میں اگر کوئی چیمپئن عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا کرتا تھا تو اس کو یہ سفید پتھر جسے ٹسیرا کہا جاتا تھا بطور انعام دیا جاتا تھا۔ چونکہ اس نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اس لیے یہ سفید ٹیبلٹ، یہ وائٹ سٹون اس کو بطور پریزنٹ انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر دیا جاتا کہ آئندہ آنے والے کھیلوں میں یہ شخص بنا کسی معاوضے کے انٹری کر سکتا ہے اور ان کھیلوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ جب چاہے آ جائے، اس کے لیے کوئی انٹری فیس نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہر ایک ایماندار جو کہ مسیح یسوع کا چیمپئن ہے، ارے وہ جب غالب آئیں گے تو ان کو یہ سفید پتھر دیے جائیں گے انعام کے طور پہ، کیونکہ ہر اس شخص کو جو کہ مسیح کا چیمپئن ہے، ارے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خداوند کے جلال میں داخل ہو سکے۔ یا ایک اور موقع پہ یہ سفید پتھر، یہ وائٹ ٹیبلٹ سے ٹسیرا کہا جاتا ہے، یہ گلیڈیٹرز کو بھی دیے جاتے تھے، لیکن ہر گلیڈیٹر کو نہیں دیے جاتے تھے۔ رومی لوگ جب اپنے اسٹیڈیم میں، اپنے ارینا کے اندر طرح طرح کی گیمز کا اہتمام کرتے، ان کھیلوں کے اندر ایک کھیل جو کہ خون کا کھیل ہوتا تھا، نہایت ہی خطرناک۔ اس کھیل میں گلیڈیٹرز جو جنگی سورما ہوتے تھے، یا تو جنگلی درندوں سے لڑتے یا انسانوں سے لڑتے، اور وہ گلیڈیٹرز اپنی پوری زندگی یہی کام کرتے، اس ارینا کے اندر، اس کھیل کے میدان میں لڑتے رہتے، اور تب تک لڑتے رہتے جب تک وہ مار نہ جاتے۔ مطلب ان کی جاب کا کوئی انت نہیں ہوتا۔ لیکن ایک موقع ایسا تھا کہ اگر کوئی گلیڈیٹر، اگر کوئی سورما ساری زندگی لڑتا رہے اور لڑتے لڑتے عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے جہاں پر وہ ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، بزرگ ہو جائے، ایسی صورت میں اتھارٹیز مل کے ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ اب یہ سورما اس لائق نہیں کہ اب یہ ارینا کے اندر فائٹ کر سکے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ اس کو ریٹائر کر دیا جائے۔ اور وہ بزرگ گلیڈیٹر جو کہ انڈیفیٹڈ رہا اپنی پوری لائف میں، اور لڑتے 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 ضعیف ہو گیا کہ ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا، اس کو یہ وائٹ ٹیبلٹ، یہ سفید پتھر بطور انعام دیا جاتا۔ اور اس سفید پتھر کے اوپر لاطینی زبان کا لفظ اسپیکٹیٹس لکھا ہوتا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے زور بازو سے اپنی دلیری کو ثابت کیا۔ یہ پتھر، یہ وائٹ سٹون اس کو بطور انعام دیا جاتا۔ ویسے ہی ہر ایک ایماندار یسوع مسیح کا گلیڈیٹر ہے، اس کا واریر، اس کا سورما ہے، اور وہ جو اپنی پوری زندگی اس روئے زمین پر رہتے ہوئے اپنے حالات اور واقعات اور ابلیس کی اندھیری قوتوں اور تاریکی کی قوتوں سے لڑتا ہے اور غالب آتا ہے، تو یہ سفید پتھر بطور انعام اس کو دیا جاتا ہے۔
اور اس سفید پتھر کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ نیا نام ہوگا، اور یہ خداوند کا نظام ہے۔ نیا نام دینے کا مطلب اٹس اے نیو بگننگ، اٹس اے نیو سٹیٹس، اب ایک نیا آغاز ہے۔ ہم جب کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب خداوند نے جس شخص کا نام چینج کیا، اس کی زندگی میں ایک نیا آغاز کیا، اس کا ایک نیا سٹیٹس ہو گیا۔ ابراہیم کو لیا تو ابراہم کر دیا، ساری کو لیا تو سارا کر دیا، یعقوب کو لیا تو اسرائیل کر دیا، شمعون کو لیا تو پطرس کر دیا۔ مطلب ہر ایک شخص کا خداوند نے جب نام چینج کیا تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب سے اس کی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، اور یہاں پر جو شخص غالب آئے گا خداوند اس کو ایک نیا نام دے گا۔ یہاں پر نیا نام دینے کا مطلب یہ کہ اب اس کی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، اور وہ جو غالب آئے گا ارے وہ خداوند کی حضوری میں بیٹھنے کے لائق ٹھہرے گا۔ یہ سفید پتھر اور پوشیدہ من تشبیہاتی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ حقیقتاً غالب آنے والے کو خداوند پوشیدہ من میں سے کھلائے اور بطور انعام یہ سفید پتھر دے۔ پرگمن کی کلیسیا کو یہ وارننگ لیٹر تھا، لیکن ساتھ ساتھ انکریجنگ لیٹر بھی تھا۔ وارننگ یہ تھی کہ تو توبہ کر، اور انکریجنگ یہ تھا کہ جو غالب آئے گا۔ لفظ غالب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر ایک ایماندار حالت جنگ میں ہے، اور کوئی بھی شخص اپنی عقل، اپنی حکمت، اپنی کوششوں سے غالب نہیں آ سکتا، بلکہ غالب وہ آتے ہیں جو خداوند کی تابعداری میں رہتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے بس تم خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ابلیس بھاگ جائے گا تو تم غالب آ جاؤ گے۔ مطلب غالب وہ آتے ہیں جو خدا کے تابع رہتے ہیں، جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، وہ غلبہ پاتے ہیں۔ لیکن وہ جو خداوند کے حکموں کو توڑتے ہیں وہ شکست خوردہ ہوتے ہیں، انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو غالب آتے ہیں ان کے لیے خداوند کے پاس زبردست وعدہ ہے۔ ہم خداوند کے فضل سے اپنے اگلے سیشن میں اگلی کلیسیا کو لکھے گئے خط سے متعلقہ چند ایک باتوں پہ غور کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چلوں اب اپنی رائے، اپنے سوالات، اپنے سجیشنز ہمیں ضرور سینڈ کیجیے گا۔ نیچے دیے گئے نمبرز پر ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، ای میل ایڈریس پر ہمیں ای میل سینڈ کر سکتے ہیں، یا نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہم سے جتنا ہو سکے گا، جہاں تک ہو سکے گا، ہم آپ کے سوالوں کے جوابات کو دیتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ بھی بنے رہیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام